सूरत अल-आराफ आयत नंबर 146। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में किस्से के उस हिस्से पर आए थे जो कि तमाम बातें मेरे और आपके लिए ही थी कि बिल्कुल कुरान वाली सिफ़तें बयान हुई उन तख्तियों की जिसको मूसा अलैहिस्सलाम लेने गए, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह ने शरीयत दी है उसमें उसकी तफसील यानी तफसीरुल कुरान बिल कुरान। इसी तरह हर किताब, हर दौर की किताब जब भी नबियों को दी गई तो किसी का मोहताज नहीं बनाया गया कि जब भी वो कोई किताब जब भी अल्लाह की तरफ से उतरेगी तो वो तफसील अपनी खुद देगी। यही बात बताई गई और कहा गया कि इसे मजबूती से पकड़ो और जल्द मैं तुम्हें दिखाऊंगा फासिकों का घर, यानी जिन्होंने इसे मजबूती से नहीं पकड़ा उनके बुरे अंजाम को तुम देखोगे। अब जी जो आयत है बड़ी समझने की, वो मेरे और आपके लिए ही है खास। सबसे अल्लाह मुखातिब है इस किस्से में। वैसे तो बज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हो रहा है, उनकी तख्तियों का किस्सा हो रहा है, लेकिन हम सबसे अल्लाह ताला मुखातिब हैं। और बड़ा खूबसूरत एक वाज नसीहत यूं की गई कि सअस्रिफु अन आयाती, जल्द मैं फेर दूंगा मेरी आयतों से उन लोगों को जो यतकब्बरून फिल अर्द, जिनके अंदर तकब्बुर है जमीन में, जो अल्लाह की आयतें होते हुए भी जो हाथों की घड़ी हुई, लोगों की घड़ी हुई बातें हैं जिसको वो दीन के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़े कर देते हैं और कोई पीछे नहीं है। सुन्नी हजरात 6 किताबें लेकर पकड़े हुए हैं और शिया हजरात 4 किताबें लेकर पकड़े हुए हैं और फिर भी सब लड़ते ही रहते हैं। एक तो उन किताबों को लेकर तुम अमनो अमान कायम करो तो हम फिर भी कुछ कहें, हम फिर बीच वाले हो जाएं, लेकिन उन किताबों को ही पकड़कर हम इतना लड़ते हैं कि हम सबके पास से अल्लाह की किताब की जो एक इंपॉर्टेंस है वो जाती चली जा रही है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह का ये लॉ है, ये कानून है कि अल्लाह भी ऐसे लोगों से आयतों का जो एसेंस है, जो आयतों का खास असर है, वो ऐसे लोगों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा जिनके अंदर ये तकब्बुर है कि जी आयतें पढ़कर कहाँ किताब मुकम्मल होती है, आयतें पढ़कर हम क्या अल्लाह को समझेंगे, क्योंकि उनके पास ज़र्फ नहीं है कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान, अल्लाह की किताब को अल्लाह की किताब से ही समझा जाएगा। तो अल्लाह भी ऐसे लोगों को अपनी आयतों से फेर देते हैं जिनको ये तकब्बुर है, जो जमीन में बड़े बनकर फिरते हैं, ना हक बगैर हक, उन पर ये जचता ही नहीं है। और अब अल्लाह हम सबको अपना मुहासबा करने के लिए दावत देते हैं कि क्या तुम में भी ये तरीका है कि वइन यरौ कुल्ल आया, अगर ये देख लें, यानी ये तकब्बुर करने वाले, यानी हम सबको अपना अपना मुहासबा करना है कि क्या मैं मुतकब्बिर हूं कि अल्लाह की आयतों को सुनकर पढ़कर भी हम कतरा के निकल जाएं और हमारे दिलों में बात दूसरी किताबों की धक से लग जाए और अल्लाह की किताब को हम सिर्फ सवाब कमाने का जरिया और मुर्दों को सवाब पहुंचाने का जरिया और सिर्फ बरकतों का जरिया बना ले। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि अगर वो देख लें तमाम आयतें, तमाम निशानियां भी, यानी जिनको ये नमाजों में पढ़ते हैं, इनको तमाम आयतें भी दे दी जाएं दलील के साथ, ला युमिनु बिहा, इनका तकब्बुर नहीं खत्म होगा कि अगर इनकी शान नुज़ूल और इनकी तफसीर कुछ और बोल रही होगी तो ये तफसीरुल कुरान बिल कुरान बात को नहीं मानेंगे। इनके अंदर इतना तकब्बुर है कि ला युमिनु बिहा, अगर इन्हें दिखा भी दी जाए, पढ़ के भी सुना दी जाए, ये खुद नमाज में पढ़ते हैं, खुद रुकू करते हैं, खुद सजदा करते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं क्योंकि ये मजबूर हैं, ये कुरान का इनकार भी नहीं कर सकते हैं और ये कुरान को खुले दिल से फकत इसी को दीन भी मानने से डरते हैं जब तक कि कुरान के साथ उन किताबों का मलबा साथ में ना लग जाए। तो इन्हें पूरी खुलकर आयत भी समझा दी जाए, नहीं ये मानेंगे सिर्फ कुरान को। वहीं यरौ सबील रुश्दी,
اگر انہیں دکھا دیا جائے، اگر یہ دیکھ بھی لے راستہ بھلائی والا بھی، لا یتخذوہ سبیلا، نہیں اختیار کریں گے راستہ، وَإِن یروا سبیل الغی، اور اگر یہ بغاوت کا راستہ دیکھ لیں، یتخذوہ سبیلا، تو یہ اس راستے کو اختیار کر لیں گے۔ اب جناب یہ مجھ کو اور آپ کو اپنا اپنا پہلے محاسبہ کرنا ہے کہ واقعی جب ہم اللہ کے رولز توڑتے ہیں، جسے بغاوت کہتے ہیں، بغاوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کام کو ہائٹ پہ کیا جائے، بہت برا کام، کوئی بھی چیز کے لیول کو، باؤنڈریز کو کراس کر دینا۔ تو صحیح نفسانی خواہشات کو جب ہم کچلتے نہیں ہیں اور اپنی ارج کو پوری کرتے ہیں، کیا دیکھنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا گالی بکنا ہے، کیا نگاہیں کدھر کدھر ڈالنی ہیں، حرام کتنا کھانا ہے، لطف کتنا آ رہا ہے فضولیات میں، تو وہ ہم سے تھوڑا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ جہاں بغاوت کا راستہ ہے کہ کہا جائے غیبت مت کرو، حرام مت کھاؤ، تو ادھر تھوڑا کنٹرول نہیں ہوتا، اور اگر آیتیں دکھا دی جائیں تو اس پر عمل نہیں ہوتا، اور کہاں تو ہم اللہ کی کتاب کو چومتے چامتے پھرتے ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن وہی جو اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، ان کے دل کو اللہ نے اس لیے سخت کر دیا، اس لیے ان کو اللہ نے غافل کر دیا، یہ اللہ کی سزا ہے، کیونکہ کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو۔ دیکھ لیجئے، آیتوں کے علاوہ کسی کتاب کو جھٹلانے پر آپ کو کوئی سزا نہیں ملنے والی، آپ پر کوئی آفٹر افیکٹ نہیں ہونے والے۔ یہ آفٹر افیکٹ کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں، ہمارے دل سخت ہو جائیں، ہمیں قرآن کو سمجھنا نہ آئے، ہم کنفیوز رہیں، تو جناب اللہ فرماتے ہیں یہ وبال، یہ سزا انہیں ملتی ہے جو کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان آیتوں سے جب غفلت برتتے ہیں۔ تو والذین کذبوا بآیاتنا، دوبارہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے بھی جھٹلایا، جنہوں نے بھی، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں یا وہ پچھلے پیغمبروں کے امتی ہوں، جنہوں نے بھی جھٹلایا، سب کا ایک ہی حشر ہوگا، اور آیتوں کا ہی سب پر وزن ڈالا گیا ہے۔ آیتوں کے علاوہ کسی کو کوئی اور کتاب کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، نہ پکڑا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو ہماری آیتیں جھٹلائیں، ان کے اندر ہماری ملاقات کے ایمان کی کمزوری تھی، ان کے پاس ہماری ملاقات کی حقیقت کی کمزوری تھی۔ یہ سمجھتے تھے یوں نبی آ جائیں گے، ان کو بچا لیں گے، یوں ان کے بچپن میں مرے ہوئے بچے پھول بن کر آ جائیں گے، حافظ قرآن بچے ان کو جنت تک لے جائیں گے، ان کی مسجدیں ان کی کشتیاں بن کر آ جائیں گی، سورہ ملک ان کے لیے قبر میں آ جائے گی۔ یہ ساری باتیں جو ہمیں بتائی گئیں، جس کے پیچھے ہم نے اتنی غفلت برتی، اللہ فرماتے انہوں نے اللہ کی ملاقات کی حقیقت کو انہوں نے ڈینائی کیا، آخرت کو نہیں ڈینائی کرتے، حقیقت کو ڈینائی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بتایا گیا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، یقیناً نہیں وہ جزا پائیں گے مگر اتنی ہی پائیں گے جتنے انہوں نے برے عمل کیے۔ یہ بات میں نے آپ سے ابھی بھی کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا تھا اور ہم سب کو تلقین کی گئی، تو یقیناً بہت بہترین تلقین تھی۔ اللہ مجھ کو بھی تکبر سے بچا لے، کیونکہ کبھی کبھار ہمیں خود بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم یہ تکبر کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہمیں پردے کا کہہ دے تو ہم کہیں آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، یہ چادریں وادریں اوڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک تکبر ہے کہ اللہ کی بات جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تم ڈینائی کرتے ہوئے اپنے کون سے پردوں کی بات کر رہی ہو، حقیقت کا انکار مت کرو۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی کو یا ہمیں کوئی ٹوکے کہ ایسا جھوٹ مت بولو، ہم کہتے ہیں وہ جھوٹ گناہ ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے، وہ جھوٹ گناہ نہیں ہے جس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ کس نے آپ کو یہ بتا دیا؟
کہ نقصان اور نہیں نقصان، جھوٹ اپنی جگہ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ تو اس تمام چیزیں ہم سب کے لیے کہ ہمیں ایک تکبر ہے کہ کوئی ہمیں نہ ٹوکے، کوئی ہمیں راستہ نہ بتائے، ہمیں بھی پتا ہے، اور اگر پتا ہے تو صرف پوچھو کہ سورہ بقرہ آتی ہے تمہیں، تو وہ تو انسان منہ لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے، کتنی تعلیم بھی حاصل کر لے، پوچھا جائے کہ سورہ بقرہ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کو ترجمہ آتا ہے اس کا، تو ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے تکبر کا جائزہ لیں اور کہیں ہمارے بھی اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے، پیچھے قوم نے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ بنا لیا قوم موسیٰ نے ان کے جانے کے بعد من حلیشہم ان کے زیوروں سے ایک عجلہ، ایک بچڑے کا پتلا بنایا، جسد لہو خوار، اس کے اندر آواز بھی بیل کی سی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی جو انہیں شوق تھا، جو یہ دریا پار ہو کر اور انہوں نے بت پرستی کو دیکھ کر اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے۔ تو دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی، ہم نے بچپن سے مزاروں پہ جانا اور 10ویں 20ویں چہلم، جمعراتیں، رنگ برنگی کھانے، ختم شریف، تو یہ ہماری کچھ دلوں کی بہار بن جاتی ہے۔ اب وہی نفس کو کچلنا ہی تو بہت بڑی بات ہے کہ اسی کو تو متقی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نفس کو نہیں کچلا، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جا چکے ہیں اور اب آئیں گے تب دیکھی جائے گی۔ اس درمیان ان کو سامری نے بھڑکایا، اور سامری نے بھی بالکل ہمارے والوں والی حرکت کی جو ہمارے دور میں ہو رہا ہے کہ تمام جھوٹی باتوں کا ملبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور راویوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سامری نے بھی یہی حرکت کی کہ کہا کہ یہ جو پتلا ہے جو اس نے بنایا ہے یہ موسیٰ کا ہی رب ہے، یعنی برانڈ کے نام سے ہی بہکایا جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ جس نے بھی عقل استعمال نہیں کی اور دلیل کے مطابق عمل نہیں کیا سب مارے جائیں گے۔ تو آپ غور کر لیجئے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ بڑی افسردگی ہوتی ہے کہ جس نبی نے اپنی قوم کو اتنی توحید بتایا، لیکن ان کے تھوڑی دیر کھسکنے پر قوم کہاں سے کہاں الٹ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ چاہے ہم انبیاء کا دور دیکھیں نہ دیکھیں، ہم تو ویسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، تو چاہے انبیاء کرام ہو یا نہ ہو، اللہ کی کتاب کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، ہر دور میں لیا ہے، ہر دور میں اس کی ایگزسٹنس رہی ہے، اور اس کو انسان نے مضبوطی سے تھامنا ہے اور ہر اس دشمن کو تاکنا ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرے۔ لیکن ہمیں یہاں بہت بڑھیا، بہت ہی بہترین لیسن ملا کہ انبیاء کرام بھی دم پھونک کر کے اپنی امت کے دل اللہ کی طرف نہیں لگا سکتے تھے۔ کوئی چینی پہ دم کرنا، کوئی پڑا ہوا پانی، کوئی پھونک، کوئی تعویذ، ایون نبی کو تو پتہ بھی نہ چلا کہ پیچھے قوم نے اتنا غلط کام کیا ہے، یعنی انبیاء کرام اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی ذات معتبر، ان کو بھی غیب نہیں پتہ چلا کہ پیچھے میری قوم نے کتنا بڑا شرک کیا۔ نہ انبیاء کرام دلوں کی کیفیت کو بدل سکتے ہیں، نہ لوگوں کو سٹیبل رکھ سکتے ہیں، نہ انہیں غیب پتہ چلتا ہے۔ یہ تو اللہ نے پھر انہیں بتایا کہ اے موسیٰ آپ کی قوم تو پیچھے سے بہک گئی ہے، پھر یہ آئیں گے اور اپنے بھائی پر ناراض ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی انوالو نہیں ہے، قوم نے ان کو اتنا دبا دیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن ہم اس لیسن کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں مل رہا ہے کہ اب ہم نے نہیں پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ کون کتنا عمل والا ہے، ہم نے اپنے حال پر اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے
اور ہر دشمن کو ہم تاک سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔